बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू के लेक्चर 11 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बेटा, उम्मीद है कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेक्चर 10 में हमने एक सबक शुरू किया था सर सैयद अहमद ख़ान का, जिसकी सिन्फ़ थी बेटे मकाला, और उसके अंदर हमने अपनी मदद आपको जो है वो पढ़ा था। बेटा, उसके इब्तिदा में हमने उसके ख़ुलासे की तरतीब और उसके अहम नकात को जो है वो देखा था, और साथ में हमने जो है वो दो एक पैराग्राफ की तशरीह जो है वो उसमें की थी। मैंने आपको बताया था कि हम इस सबक के सिर्फ़ अहम पैराग्राफ की तशरीह जो है वो करेंगे। आज के लेक्चर में भी हम अपने इसी सबक के कुछ और अहम पैराग्राफ की तशरीह जो है वो करेंगे, ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है बेटा, आइए चलते हैं अपने लेक्चर 11 की तरफ। बेटा, इस में इबारत जो लिखी गई है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अहम पॉइंट्स को हम तशरीह करेंगे इबारत को पढ़ते हुए, और एक दफ़ा फिर मैं आपको तशरीह का तरीका जो है वो बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि आपने एक जुमला, एक इबारत पूरी अपनी आंसर शीट पर लिखनी है, और फिर उस पैराग्राफ के अंदर आपने उसके अहम पॉइंट्स की जो है वो तशरीह करनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो है वो समझ आ गया होगा कि आपने तशरीह कैसे करनी है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि उनको तशरीह का तरीका नहीं आता कि क्या करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, तो बेटा इसमें है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों के ये ख्याल है कि कोई खिज़र मिले। अब सबसे पहला बेटा इसके अंदर पॉइंट है कौमी तरक्की। कौम अफराद के मजमूए का नाम है बेटा। अफराद अगर खुद से एक एक फ़र्द बेटा पूरी ईमानदारी से, पूरे लगाव से और भरपूर मेहनत के साथ अगर अपने मुल्क व कौम के लिए बेटा काम करे और दूसरों की खिदमत करे, और हर फर्द अगर अपने आप को इसी तरह से बेटा चलाता रहे, तो क्या है कि इससे पूरी कौम जो है वो तरक्की करती है। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, कि हर फर्द जो है वो कौम को बामे उरूज तक पहुंचाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करता है। लेकिन अगर लोग अपनी मेहनत से पहलू तही करें, जान छुड़ाएं, सुस्ती और काहली के साथ जो है वो रहें और बेईमानी करें, सुस्ती से काम लें, तो क्या है कि फिर ऐसी कौमें तरक्की नहीं कर सकती। कहता है हम लोगों के ये ख्याल है, हम लोग एशिया वाले भी हो सकते हैं बेटा यहाँ पर, और हिंदुस्तानी भी हो सकते हैं। हिंदुस्तान के लोग, चूँकि सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुस्तानियों के लिए जो है वो लिखा, तो इसलिए यहाँ पर हिंदुस्तानी भी मुराद लिए जा सकते हैं कि हम लोगों के ये ख्याल है कि कोई खिज़र मिले। अब यहाँ बेटे खिज़र की तलमीन जो है वो इस्तेमाल हुई है। इससे पहले इंसान की काहली को जो है वो बयान किया गया है कि इंसान फितरती तौर पर जो है वो काहिल और सुस्त वाक़ हुआ है। मौलवी अब्दुल हक का कहना है कि जो है वो काहली और जो है वो सुस्ती हम में मौरूसी है, विरासत में मिली है, कि इंसान चाहता है कि वो कुछ ना करे और उसके लिए सब काम जो है वो खुद ब खुद कर दिए जाए। ठीक है बेटा, तो इंसान की सुस्ती और काहली पसंदी जो है वो इससे पहले बयान की। अब खिज़र से यहाँ पर दो चीज़ें बेटा मुराद दी जा सकती हैं। खिज़र की तलमीन जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल हुई, जिससे दो बातें हैं। एक तो जो है वो मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, और दूसरा रहनुमा, के रहनुमा जो है वो इसके अंदर जो है वो खिज़र को बताया गया है। दो पॉइंट इस खिज़र से जो है वो हो सकते हैं। तलमी मैंने बेटा आपको बताया था, हमने लेक्चर 7 के अंदर इसको पढ़ा था कि तलमी जो है वो किसी वाक़े की तरफ इशारा करना है। ठीक है बेटा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह काफ के अंदर जो है वो मौजूद है कि हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर तक साथ रहे। सबसे पहले वो एक कश्ती में बैठकर दरिया के दूसरे किनारे पर गए, और इससे जो है वो मल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी जानकर जो है वो आपसे कोई उसका बदला, कोई मुआवजा वसूल नहीं किया। लेकिन इससे पहले के दूसरे किनारे पर पहुँचते खिज़र ने कश्ती का तख्ता जो था वो एक उखेड़ कर उसे ऐबदार बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया तो खिज़र ने कहा आप और मैं साथ नहीं चल सकते। लेकिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे एक मौका दें, मैं अब तब वक्त नहीं बोलूँगा जब तक कि आप खुद ना बता दें।
آگے گئے، بھوک لگی تھی، بستی والوں سے کھانا جو ہے وہ مانگا لیکن کسی نے آپ کو کھانا نہیں دیا۔ خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ گر رہی تھی، آپ نے گارا اور مٹی بنائی اور اس دیوار کو جو ہے وہ ایک مضبوط کر دیا، پھر سے تانتا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، کہنے لگے کہ اے خضر اگر تم دیوار کے مالک سے کچھ معاملہ طے کر لیتے تو ہمارے کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا آپ اور میں ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب کی بار پھر سے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ اب میں نہیں بولوں گا تا وقت ہے کہ آپ بیان نہ کر دیں۔ آگے جا کے ایک بچے کو جو ہے وہ خضر نے جو ہے وہ اس کا گلا دبا کر اس سے مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، تب خضر نے اپنی تمام باتوں کی حکمت جو ہے وہ انہیں بتائی۔ کہا کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، جو کہ اچھی کشتیوں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ میں نے اس لیے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ملاک کی کشتی پر اس بادشاہ کا قبضہ نہ ہو جائے۔ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو بچے ابھی چھوٹے تھے اور لوگ ان کا خزانہ لوٹ کر لے جاتے۔ اور اس بچے کے چہرے پر لکھا تھا وہ بڑا ہو کے بے دین کافر بنے گا، تو میں نے جو ہے وہ اس کے ماں باپ کا دین بچانے کے لیے اسے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اب بیٹا یہاں پر اس تلمی کا استعمال کرنے کا معنی یہ ہے کہ ملاح نے یا ان بچوں نے یا ان ماں باپ نے خضر سے التجا نہیں کی تھی کہ ہمارا یہ کام کیا جائے، بلکہ خضر نے خود بخود تمام کام جو ہے وہ خود بخود کرتا چلا گیا۔ اب یہاں رہنما سے بھی مراد ہے بیٹا کہ رہنما بھی ہے، خضر جو ہے اس کو رہنمائی سے بھی جو ہے وہ بیٹا لیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خضر ملے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک رہنما کی ضرورت تھی اور وہ اس انتظار میں تھے کہ پھر سے ابابیلوں کا کوئی لشکر آئے یا پھر سے کوئی فرشتے کو آسمان سے اتارا جائے کہ جس کے اندر ہمیں کوئی جد و جہد نہ کرنی پڑے، ہمیں کوئی کوشش نہ کرنی پڑے، ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے اور ہمارے سارے کے سارے کام وہ اکیلا رہنما خود بخود کرتا چلا جائے۔ لیکن یہاں سر سید کا موقف یہ ہے کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اب جو ہے وہ ہمیں خود سے محنت کرنا پڑے گی۔ اب کوئی احمد شاہ ابدالی جو ہے وہ اس طرف نہیں آئے گا کہ جو ہمارے لیے سب کچھ کرے۔ گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے بیٹا، گورنمنٹ فیاض ہو۔ فیاض یعنی سخاوت کرے۔ یہاں بیٹے کچھ دو کچھ لو کا معاملہ جو ہے وہ چلتا ہے، اور سر سید یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر اس کے بدلے میں حکومت بھی ہمیں وہ تمام سہولیات مہیا نہیں کرے گی کہ جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی محنت کریں، عوام کے لیے کام کریں، حکومت کے لیے جو ہے وہ کام کریں تاکہ حکومت کی طرف سے بھی ہمیں سہولیات ملے۔ کہتے ہیں اگر اس طرح ایسا کیا جائے، اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں، یعنی تمام تر انحصار دوسروں پر جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اور آپ کو کتاب سے آپ نے پہلا جو ہے وہ پیراگراف پڑھا ہوگا کہ مصنف نے لکھا تھا کہ اگر ہم دوسروں پر انحصار کریں تو ہماری جو ہیں وہ عزت نفس جاتی رہتی ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے اور تمام قوم، ایک فرد، تمام قوم دوسری قوموں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے۔ یا اس کے لیے آپ کہاوتیں جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ پنجابی کی کہاوت آپ نے سنی ہوگی پکی پکائی، اور اردو میں کہاوت جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے لاد دے لدا دے، لادنے والا ساتھ دے، کہ تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ جب دوسروں پہ ڈال دی جائیں تو پھر کیا ہے بیٹا کہ انسان جو ہے وہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے۔ دلی آزادی، دل کی آزادی جو ہے وہ بیٹا ضروری ہے۔ جسم کی غلامی سے دل کی غلامی زیادہ خطرناک ہے کہ اگر انسان کے دل غلام ہو جائیں دوسروں کے تو پھر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا اس لیے مصنف نے یہاں پر لکھا کہ دلی آزادی کو برباد کر دے۔ اب دلی آزادی سے دو چیزیں مراد ہیں کہ اگر دل جو ہے وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، اوروں پر بھروسہ کرنے سے ہمارے دل جو ہے وہ دوسروں کی پرستی کرنے لگتا ہے،
انسان پرست ہو جاتا ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر بیٹا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو ہے وہ صلاحیتیں ودیت کی ہیں، کیا ہے کہ اگر انسان ان کو بروئے کار نہ لائے تو پھر کیا ہے کہ قوائے دلی کو استعمال میں نہ لانے سے انسان جو ہے اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا یہی بات اس کے اندر مصنف نے بھی کی ہے کہ انسان کی دلی آزادی کو جو ہے وہ برباد کر دیتی ہے کہ دل پھر دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں، اور اگر دل غلام ہو جائیں تو پھر ایسا کہ گلفام برا ہو تیرا کہ تو نے وہ جام پلایا کہ یہ حال کہ 100 سال غلامی میں بسر کی اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا، کہ دلی غلامی پھر ہمیں مدہوش ہی رکھتی ہے، ہم اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ انسان پرست، انسانوں کی پوجا، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پھر انسان جو دوسروں پر انحصار کرتا ہے اسے دوسروں کے آگے جھکنا پڑتا ہے، دست سوال دراز کرنا پڑتا ہے، کشکول بڑھانا پڑتا ہے، قوموں کو دوسرے قوموں کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے، ملکوں کو دوسرے ملکوں کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ قوانین اس عوام کے لیے بہتر ہوں یا نہ ہوں۔ لہٰذا یہ صورتحال اس کے اندر شخصیت واضح کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، پوجا، قوت کی پرستش، اور اس کے نتائج جس کے بارے میں آپ نے سنا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ اگر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے تو پھر جو ہے وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسا کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے احسن صورت کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ انسان کی عزت اور ذلت جو ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ بھی ہے، کہ انسان اپنے عمل سے اپنی عزت کو بڑھاتا ہے اور اپنے عمل سے جو ہے وہ رسوائی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ یہاں پر دولت کی پرستش سے مراد دولت کا پوجنا، پسند کرنا حد سے زیادہ، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ہے وہ بخیل ہو، کنجوس ہو۔ کنجوس شخص جو ہے وہ ایسا کرتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو شخص کنجوسی جو ہے وہ دکھاتا ہے وہ زمانے کے اندر لوگ اسے جو ہے وہ ذلیل و رسوا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو کہ فضول خرچ ہو جاؤ، اور نہ ہی ہاتھ کو باندھ کر رکھو کہ کنجوس ہو جاؤ اور اپنی جائز ضروریات پر بھی دولت کو خرچ نہ کرو۔ لہٰذا جو اپنی جائز ضروریات پہ دولت خرچ نہیں کرتا وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا پیراگراف ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ شیکسپیئر کا ایک قول جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، جیسے خضر کی تلاش تھی، اس نے کہا جو کام خود نہیں کر سکتے اس کے لیے دوسروں سے درخواست مت کرو۔ شیکسپیئر نے بیٹے یہ کہا تھا کہ ہمیں ہر کام خود کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں تو دوسروں کی مدد بھی نہیں لینی چاہیے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ حوالے کا شعر آپ تشریح کے اختتام پر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا ہمارا پیراگراف ہے، جو اہم پیراگراف اس کے بعد جو ہے وہ بنتا ہے اسی سبق کا، وہ ہے، پڑھتے ہیں ہم، بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے۔ مسئلہ اور نہایت مضبوط، مضبوطی سے مراد یہ ہے بیٹا کہ اس کے لیے دلائل بہت زیادہ ہیں، دلیلیں بہت زیادہ ہیں، کہ اگر ہم ارد گرد غور کریں بیٹا، جس کے لیے دلیلیں زیادہ ہوتی ہیں، ثبوت زیادہ ہوتے ہیں، وہ مسئلہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لہذا مصنف کا کہنے کا معنی بھی یہی ہے کہ اس کے لیے دلائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اس کے لیے ثبوت ہیں، جس کی وجہ سے وہ مضبوط ہو گیا ہے۔ کہ زیادہ تر دنیا کی معزز قوموں نے جو عزت پائی ہے، معزز قومیں، عظمت والی جو بھی قومیں ہیں، آپ کسی بھی قوم کو بیٹا دیکھ لیں، اس کے پیچھے ان کی محنت ہے، ان کی جدوجہد ہے، ان کی کوشش اور لگن ہے، کہ اگر وہ کوشش نہ کریں، اگر وہ محنت نہ کریں تو بیٹا محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ محنت ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے ریت پھلواری بن جاتی ہے، اور محنت کے بغیر ناداری ہی ناداری ہے۔ لہٰذا اگر آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں گے اور ایسی قوموں کو دیکھیں گے کہ دنیا میں جو نامور ہیں
دنیا میں جو معزز قومیں ہیں جنہوں نے عزت پائی ہے ان قوموں کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ بیٹا ان کی عظمت کا ان کی عزت کا ایک ہی راز تھا کہ انہوں نے دوسروں پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ خود اپنی مدد کی, اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش کی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ بدل دیا ہے. وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے, یعنی اپنی مدد آپ کے اصول کو انہوں نے اپنایا تو زمانے کے اندر انہیں جو ہے وہ عظمت ملی, زمانے نے انہیں جو ہے وہ بام عروج پر جو ہے وہ پہنچا دیا. جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے. خضر رہنما یا بیٹا اس سے مراد مددگار کہ جس نے مدد کی, تو یہ بیٹا اس کے اندر ہے کہ جب انسان لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح اس اصول کو سمجھیں گے, جس اصول کو اپنی مدد آپ کے اصول کو, اور اپنے اوپر لاگو بھی کریں گے. کام میں لانا مراد کیا ہے کہ صرف سن نہیں لینا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا, کہ سنتے تو بہت کچھ ہیں کہ خود اپنی مدد کریں, لیکن جب کام کا وقت آتا ہے, عمل کا وقت آتا ہے, تو پھر ہم عمل سے بھاگ جاتے ہیں, پھر ہم عمل سے جو ہے وہ کترا جاتے ہیں. تو سر سید کے نزدیک صرف اس معاملے کو, اس مسئلے کو سن نہ لیں, سمجھ نہ لیں, بلکہ اسے عمل میں بھی لائیں, اس کے اوپر عمل بھی کریں, تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم کوئی مددگار تلاش نہیں کریں گے, پھر ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں رہے گی, پھر ہم اپنے رہنما خود بن جائیں گے اور اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جائیں گے. اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ, یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں, متضاد ہیں. پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے, پچھلا یعنی بعد میں آنے والا اصول. بعد میں آنے والا اصول بیٹا کیا ہے؟ اپنی مدد آپ. ٹھیک ہے, تو اپنی مدد آپ جو ہے وہ بعد میں آنے والا جو اصول ہے, شاید مصنف کہتا ہے کہ پچھلا وہ اصول جو ہے وہ انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے. انسان کی بدیوں کو برباد کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان میں جو کمزوریاں ہیں انہیں جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں بیٹا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصیات جو ہیں وہ ودیت کی ہیں, اور اگر انسان ان خصوصیات کو بروئے کار نہ لائے, عمل میں نہ لائے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خصوصیات جو ہیں وہ زنگ خوردہ ہو جاتی ہیں, اور اگر وہ زنگ خوردہ ہو جائیں تو پھر انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے. لیکن جب آپ اسے بار بار عمل میں لاتے ہیں, بار بار اسے دہراتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں کمیاں, کوتاہیاں, کمزوریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جیسا کہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, کہ پریکٹس, مشق جو ہے وہ انسان کو مکمل کر دیتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر اشرف المخلوقات میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن اگر پہلا خود انسان کو کہ اگر اوروں پر بھروسہ کیا جائے تو انسان کی وہی خوبیاں جو ہے وہ زنگ خوردہ ہو کے بیکار اور نکارہ ہو جاتی ہیں, انسان کسی کام کا نہیں رہتا. لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے, اشرف المخلوقات کے درجے سے جو ہے وہ گر کر اپنے آپ کو حیوان صفت بنا لیتا ہے اور صرف معاشرتی حیوان بن کر رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یعنی یہاں بھی مصنف کا موقف یہ ہے کہ انسان کی ترقی صرف محنت میں چھپی ہے, اور مولوی عبدالحق نے ہی کہا تھا کہ جو ہے وہ محنت پسندی جو ہے وہ خرد مندی ہے, کہ جو محنت پسند ہے وہی عقل مند ہے. ہم بیٹا نیکسٹ عبارت کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. اگلی عبارت سے پہلے یہاں پر ایک مفسر کا قول جو ہے وہ آپ نقل کر سکتے ہیں. عزت نفس, غیرت, حمیت, وقار انسانی زیور ہیں. اپنی مدد آپ سے انسان کی کمزوریوں اور خامیوں کا قلع قمع ہو جاتا ہے, خاتمہ ہو جاتا ہے, جو بھی خامیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. آج کے لیکچر میں بیٹا آخری جو ہے وہ ہمارا پیراگراف ہے. ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے. عاجز اور مسکین کی زندگی, یعنی بے کس ہو, مسکین جو ہے وہ وائٹ کالر آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بے یار و مددگار ہو, جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو, تو یہاں پر اس سے مراد ہے. وہ کہتا ہے کہ جب کسی کا کوئی مددگار نہیں تو وہ خود اپنی مدد کرتا ہے, وہ خود اپنے لیے سب کچھ کرتا ہے. وہ اگر کسی بھی حالت میں ہو, وہ اگر محنت کرتا رہے کسی بھی حالت میں ہو, اور بے لگاؤ ایمانداری
اور ایمانداری سے کام کرتا رہے۔ بیٹا غربت انسان کو ایمانداری سے دور لے جاتی ہے، لیکن اگر غربت کا عالم بھی ہو اور وہ ایمانداری سے کام کرتا چلا جائے تو پھر مصنف کا موقف یہ ہے کہ اس کو دیکھنے سے دوسرے لوگ بھی اس کی مثال پر عمل کرتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس نمونے کو اپنی زندگی پر جو ہے وہ برتنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص ایسا کر سکتا ہے تو پھر کیوں نہ ہم بھی اس کے اصولوں کو جو ہے وہ اپنائیں، ہم بھی اس طرح بے لگاؤ ایمانداری سے کام کریں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ سب کے سب بیٹا اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لے آتے ہیں۔ کہتا ہے اس کی معمولی حیثیت۔ دوسرا ہے کہ کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اس شخص کی معمولی حیثیت کی وجہ سے، اگر وہ بہت بڑا کوئی شخص ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی امیر آدمی ہو، کوئی جناب جو ہے وہ مختلف چیزوں کا ایجاد کردہ ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا والے اس کے بارے میں ضرور کتابیں لکھتے ہیں، اس کی حالات زندگی لکھا جاتا ہے، اس کے چال چلن کو جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ ایک معمولی آدمی ہے، اس کی زندگی کے حالات جو ہیں وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، لیکن خفیہ جو ہے وہ دوسروں کی زندگی میں پھیل جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے اس زندگی کے معاملات کو یا اس کے عمل کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ برتتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے چال چلن خفیہ لوگوں میں جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں اور ایک عمدہ نظیر، ایک عمدہ نمونہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اب کیا ہے بیٹا، لاسٹ میں یہ کہنا ہے کہ مصنف نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ پھر وہ محنت کرتا رہے، ہر حال میں اپنے آپ کو ایمانداری سے جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کے اصول پر جو ہے وہ دہراتا رہے۔ لوگ باتوں سے زیادہ عمل سے متاثر ہوتے ہیں۔ باتیں کرنے والے جو ہیں اگر وائس خوبصورت سے خوبصورت بات بھی کرے لیکن اس کا خود عمل اس کے اوپر نہ ہو تو لوگوں پر اس کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو ہمیں گفتار کا نہیں بلکہ کردار کا اگر ہم غازی بن جائیں، اگر ہم اپنے عمل سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیں تو بیٹا یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور اس سے دوسرے لوگوں کو جو ہے، اس سے پوری قوموں کو جو ہے وہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، کیونکہ قوم افراد کا مجموعہ ہے۔ اگر افراد، ہر شخص جو ہے وہ محنت اور ایمانداری سے کام کرتا رہے گا تو ساری کی ساری قوم محنتی اور ایماندار ہو جائے گی، اور یہی قوموں کی ترقی کا راز ہے۔ یعنی محنت ہی اقوام کی ترقی کا راز ہے کہ عوام جو ہے وہ محنت کے بغیر ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتی۔ بیٹا جو ہے وہ شاعر نے کہا تھا، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستہ میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 11۔ امید ہے آپ نے اس کو سمجھا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔